राना हाउस में आज खुशियों का समा था। चौधरी महराज का इकलौता पोता अपनी हायर स्टडी मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आ रहा था। माहीन और शाहीन अपनी वालदा सदफ बेगम के साथ किचन में काम कर रही थी। उफ माई स्वीटू ममा, क्या मज़े का हलवा बनाया, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। माहीन गाजरों का हलवा खाते हुए बोली। वैसे तो शर्म नहीं आती ना, यहाँ मैं और शाहीन अकेले काम कर रही हैं और तुम वहाँ खाने पर खाने चखे रही हो। कितनी बुरी बात है ना वैसे। सदफ ने उसे लताड़ा। ओ प्लीज मम्मा, आपको ही शौक है उस खड़ूस ताई माँ की लाडले बेटे के लिए सब करने का। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं उनके लिए कोई काम करूं। माही ने तिनक कर कहा। कितनी बुरी बात है ना माही, उस बेचारे ने तुम्हारा पता नहीं क्या बिगाड़ा है। इतना तो अच्छा था वो। सदर बेगम ने कहा तो माहीन ने मुंह बनाकर सर झुटका और रकाबी ने सालन डालकर बाहर लाउंज में जाकर बैठकर मजे से खाने लगी। उसी वक्त महराज चौधरी के साथ तालार चौधरी अंदर दाखिल हुआ। उसने सलाम किया तो माहीन ने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली और एलसीडी की तरफ इस तरह निगाह की जैसे उससे इम्पोर्टेंट कोई काम ना हो। वो नागवारी से उसे देखता हुआ सदफ बेगम से मिलने लगा। सबसे मिलने के बाद वो सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे और माहीन कुछ बेजारी से बैठी थी। फिर उठकर सीढ़ियों की जाने बढ़ी और सालार की निगाहों ने उसके ओझल होने तक उसका ताक़ुब किया। गुस्सा तो बहुत आया मगर वो जब्त कर गया। फिर झटक कर वो सबसे बातें करने लगा। अगले दिन तालाश सुबह वो करके घर आया और सामने से आती माहीन से जोर से टकराया। इस वक्त वाइट कलर की अम्ब्रेला फ्रॉक जो कि उसके पैरों तक आ रही थी, उस पर पिंक हिजाब की बहुत प्यारी लग रही थी। गुड मॉर्निंग। सालार ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए उसे विश किया तो वो नाक चकोर कर बिना जवाब दिए किचन की जाने पड़ गई। समझती क्या है ये खुद को, इसके जो स्क्रू ढीले हुए ना वो कसने पड़ेंगे। वो तिल मिलाकर बोलता उसके पीछे किचन में आया। चाय बना दो मेरे लिए। वो जो फ्रिज से जूस निकाल के पीने लगी थी, उसकी बात पर हैरानगी से उसे देखने लगी। एक्सक्यूज मी, क्या आपने मुझसे कुछ फरमाया? उसने इंग्लिश शहादत से खुद की तरफ इशारा करते हुए बेयकीनी से पूछा। ऑफ कोर्स, तुमसे ही कहा है। तुम्हें चाय भी नहीं बनानी आती क्या? नहीं, और अगर आती भी ना तो आपके लिए हर किस न बनाती। वो तिनक कर कहती। उसकी साइड से होकर गुजरने लगी तो उसका बाजू खींचकर अपने सामने कर गया। देख रहा हूँ कि मुसलसल बदतमीजी कर रही हो। क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? उसे खूनख्वार निगाहों से देखते हुए बोला। आपको तो मेरी शक्ल से नफरत है ना, तो मुझसे काम क्यों कहते हैं आप? जो आपकी होने वाली बीवी है ना, उसी से कहिएगा। और गालिबन आपकी शादी भी अब होने वाली होगी, क्योंकि पुप्पो आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया से और उनकी वो परकटी बंदरिया तो आपको बहुत पसंद है। तो अपनी उसी होती सोती से कहिएगा कि वो आपको चाय बना कर दे। मैं तो अपने शोहर के लिए चाय बनाऊंगी, किसी ऐरे गैरे के लिए नहीं। वो इत्मीनान से बोली, फिर उसकी साइड से होती बाहर निकल गई और वो गुमसुम सा वहीं खड़े का खड़ा रह गया। ये वो माही नहीं थी जो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती थी। वो 8 साल का था जब ये नन्ही सी गुड़िया घर में आई थी। उसकी खुद ही की भी बहनें थी, मगर उसकी 2 बहनें उससे काफ़ी बड़ी थी और वो 2 बहनों के बाद बड़ी मिन्नतों मरादों से पैदा हुआ था। जब वो 8 साल का हुआ तो फिर घर में शाहीन और माहीन पैदा हुई और उनमें से माहीन को उसने अपनी गोद में उठाते हुए साफ कह लिया था कि ये उसकी गुड़िया है। फिर वो गुड़िया भी जैसे जैसे बड़ी होती गई उसने सबसे पहला लफ्ज़ माँ या बाबा नहीं बोला, साला बोला। वो सालार के नाम की रे को ऐसा हज़फ कर गई कि सब बेख्तियार हंस पड़े और वो हर वक्त साला साला कहती हुई उसके पीछे पीछे फिरा करती थी। पढ़ना उसके साथ, उसकी चॉइस के कपड़े पहनना, उसकी चॉइस की हर हर चीज़ देना। यहाँ तक कि पढ़ाई में भी वो जब 9th क्लास में हुई थी उसी के कहने पर साइंस रखी, जबकि वो आर्ट में दिलचस्पी रखती थी। वक्त का काम था गुजरना। जब उसने मैट्रिक के इम्तिहान दिए तो उन्हीं दिनों शाहिदा और राफिया अब्बी की शादी की और कुछ दिनों के बाद तालार भी दूसरे मुल्क जाने वाला था अपनी हाई स्टडी पूरी करने के लिए। तो घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी और उन्हीं दिनों उनकी फुप्पो शमसा ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पाकिस्तान अपनी बेटी निदा के साथ आई। निदा और सालार की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, तो उन दोनों की जल्द ही दोस्ती हो गई और हर जगह दोनों वो साथ पाए जाते थे। और उनकी दोस्ती पर घर वालों ने शादी के फौरन बाद ही उनका आपस में रिश्ता तय करने का फैसला किया। तो वो दोनों ने खुशी खुशी उनके फैसले को एक्सेप्ट किया और वही बस सादगी से दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई थी, क्योंकि अगले दिन सालार लंदन जाने वाला था। दूसरी तरफ सालार और निदा की बात होने की खबर 14 साला माहीन के सर पर बिजली बनकर गिरी थी।
وہ دندناتی ہوئی سالار کے کمرے میں آئی۔ آپ کیسے شادی کر سکتے ہیں کسی اور سے؟ اب اور آپ نہیں کر سکتے کسی اور سے شادی، آپ صرف میرے ہیں، میں آپ کو کسی اور کا بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ماہین نے اس کے قدموں میں بیٹھتے روتے ہوئے کہا، اور سالار بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر سالار نے اسے بازو سے دبوچتے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ شٹ اپ، اور خبردار تم نے یہ بکواس کسی اور کے سامنے کی۔ میری محبت اور توجہ کا مطلب تم غلط سمجھ رہی ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم میرے لیے میری بہن جیسی ہو، مگر میں آپ کی بہن نہیں ہوں سالار۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آپ کو کسی اور کا بنتا سوچ کر ہی میرے دل کی دھڑکن دیکھے نا کتنی تیز ہو گئی ہے۔ میں مر جاؤں گی، پلیز مر جاؤ میری طرف سے، بلکہ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ سالار نے اسے غصے سے کہا اور پھر اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکال کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اور ماہین بمشکل اپنے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ وہ اس رات روتی رہی تھی، اور شاہین جو اس کے غم سے باخبر تھی اسے چپ کرواتے ہوئے خود بھی روئی جا رہی تھی۔ اگلے دن صبح سالار لندن چلا گیا، اور ماہین بخار اور ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے جب ہاسپٹل لے جائے گا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہے۔ اگر اس کا اسی طرح بی پی رہا تو اس کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے۔ سب لوگ اس کی پریشانی کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر سب کو لگا کہ اسے سالار کے جانے کا صدمہ لگا ہے، مگر کوئی نہیں جان سکا آج تک کہ وہ اپنا غم دل میں چھپا کر جینا سیکھ چکی ہے۔ وہاں پہنچ کر کچھ دنوں کے بعد سالار کو اس کے بارے میں پتہ چلا۔ اس کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، اور اس نے اس دن بہت خود کو کوسا۔ جب اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا، اور سب لوگ یہی سمجھنے لگے کہ وہ سالار سے اس کے یوں چھوڑ کر جانے کی وجہ سے ناراض ہو چکی ہے۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزرتا چلا گیا، اور آج 6 سال کے بعد وہ جب لوٹا تو ماہین یکسر بدل چکی تھی۔ وہ جو اس کی ایک آواز پر اس کا ہر کام کرتی تھی، آج وہ اسے دو ٹوک انداز میں انکار کر گئی تھی۔ سالار گہرا سانس بھرتا خود ہی اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ فریش ہونے اپنے روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر نیچے آیا تو سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ماہین اور شاہین اپنی یونیورسٹی جا چکی تھی۔ سب گپ شپ کرتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ اب یہ دن شادی کے دن رکھنے کے لیے نا اس کے سسرال والے آ رہے ہیں، تو تم رات کو جلدی آ جانا۔ وہ آج پہلی دن آفس جا رہا تھا۔ سمینہ بیگم نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ اسپاٹ سے سر ہلاتے ہوئے شمس صاحب کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو ابیہ کے سسرال والے آ چکے تھے۔ ابیہ کے سسرال میں کافی زیادہ لوگ تھے۔ اس کی چاچی ساس، تائی ساس، پھپھی ساس کے بچے بھی، تو وہ سب لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہ سب جو بھی بڑے تھے وہ لوگ لیونگ روم میں بیٹھے تھے، اور ینگ پارٹی نے اپنا ڈیرا اوپر دوسرے فلور کے لاؤنج پر ڈال رکھا تھا۔ سالار بھائی ہونے کے ناطے سب بڑوں کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ اوپر ملنے کے لیے آئے تو سب لوگ پاسنگ دا پارسل کہہ رہے تھے، لیجیے ہماری پیاری سی ماہی جی کی بھاری آ گئی، لیجیے ماہی جی اب آپ اٹھ کر اپنے 2 4 ٹھمکے لگائیے۔ ابیہ کے دیور نے چھیڑتے ہوئے کہا، ارے جناب ہم ٹھمکے نہیں لگاتے، ہم تو جب ناچتے ہیں نا تو لوگوں کے دل ناچتے ہیں۔ ماہین نے اپنی گردن کو ایک ادا سے اکڑاتے ہوئے کہا، جی جی ہم جانتے ہیں آپ پروفیشنل ڈانسر ہیں، اور ہم تو آپ کے ایسے ہی تو دیوانے نہیں ہیں۔ آپ بھی ڈانسر ہم بھی ڈانسر، تو ہو جائے تو مقابلہ۔ سالار ایک سائڈ پہ بیٹھا اون اشام نگاہوں سے ماہین کو گھور رہا تھا، جو کہ ابیہ کے دیور کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، اور بڑی مہارت سے وہ دونوں سٹیپ دے رہے تھے۔ سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکے کو ماہین سے دور کر دے، مگر وہ دل ہی دل میں کڑ کر رہ گیا۔ ماہین جی اپنے خوبصورت ہاتھوں کی خوبصورت سی چائے پلا دیجیے، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ آپ جیسی چائے کوئی نہیں بنا سکتا۔ آپ جب چائے پلاتی ہے نا سر درد غائب ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکا پھر سے لوفرانہ انداز میں بولا تو سالار نے اپنے ایک ہاتھ کی زور سے مٹھی بنا کر اپنے امڑتے غصے کو قابو کیا۔ ضرور ضرور جناب، ابھی بنا کر لاتے ہیں۔ وہ بھی ایک ادا سے بولتی ہوئی اٹھ کر کچن کی جانے پڑ گئی، اور سالار اس کے پیچھے ہی چلایا۔ تم فرحان سے اتنی فرینک کیسے ہو گئی ہو؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں ہے وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، اور غیر محرم زہر جیسا ہوتا ہے۔ اس کا بازو دبوچ کر چبا چبا کر بولا تو ماہین نے اپنا بازو ایک جھٹکے سے چھڑوایا۔ ایک تلخ انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا، آپ بھی میرے لیے ایک غیر محرم ہی ہیں، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ آپ کو نہیں پتا آپ بھی میرے لیے زہر ہی ہیں؟ وہ بھی جواباً ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی، تم اس گھر کی بیٹی ہو، تمہیں یہاں کی حدود کا پتہ ہونا چاہیے۔
ہمارے ہاں لڑکیاں اتنی کھلی نہیں ہیں جتنا تم کھلی ہو. شاہین اور ابیہ میں سے کسی ایک نے ایسی حرکت کی ہے؟ وہ دونوں ایک سائڈ پر بیٹھی تھی اور تم شوخیاں مار رہی ہو. مجھے ایسی حرکتیں بالکل پسند نہیں ہے. اس لڑکے سے دور رہو ورنہ کیا کریں گے آپ لگتے ہی کیا ہے میرے جو آپ مجھ پر ایسے روب جما رہے ہیں؟ اپنی ہونے والی بیوی پر جمائیے کا روب. اپنی انگلی سے وارن کرتی ہوئی بولتی غصے سے وہاں سے واپس اپنے کمرے کی جانب چلی گئی. اس کا موڈ انتہائی خراب ہو چکا تھا اور اس کے یوں جانے پر ہی سالار نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ وہ یہ بالکل برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ فرحان سے وہ فری ہو. وہ جس طرح اس لڑکے سے ہنس کر بات کر رہی تھی، اس کا سیرو خون جلا تھا. ماہی، اب پورے حق سے تم سے روب جماؤں گا. یہ عاشق دیوانہ صرف تمہارا ہے. وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب اور پھر لیونگ کی جانب بڑھ گیا. مہمانوں کے جانے کے بعد وہ دادا جی کے کمرے میں آیا. مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. ہاں ہاں بولے بیٹا. دادا جی نے فدا ہو جانے والی نظروں سے اپنے اکلوتے پوتے کو دیکھا. آپ سب بڑوں کو بھی یہاں بلا لیجیے. وہ مؤدبانہ انداز میں بولا تو دادا جی نے ملازموں کے کہہ کر سب کو اپنے کمرے میں ہی بلا لیا. سب لوگ اس کے بولنے کے منتظر تھے جو کسی سوچ میں گم تھا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میری منگنی ختم ہو چکی ہے. یہ گھر میں کسی کو نہیں پتا ینگ جنریشن میں سے. تو کل وہ آئیں گی تو سب کو پتہ چل ہی جائے گا. باقی میں اس سے پہلے ہی اپنا رشتہ پکا کروانا چاہتا ہوں. دراصل مہین سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے نگاہیں جھکائے ہوئے بولا. واجد شم، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ دادا جان نے کچھ سوچتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا. جیسا آپ کو مناسب لگے ابا جی. ہماری مہین سے بڑھ کر ہمارے لیے کون ہوگا؟ ہمارے گھر کی بچی ہے. شم صاحب نے فوراً سے جواب دیا. ہاں مجھے بھی بالکل میرے لیے میرے بیٹے جیسا ہے. یہ تو مجھے اپنی بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ واجد صاحب نے بھی حامی بھرتے ہوئے کہا. مگر سمینہ بیگم پہلو پہ پہلو بدل رہی تھی. انہیں مہین کسی طور بھی اپنے بیٹے کے لیے منظور نہیں تھی، مگر بڑوں کے سامنے وہ اظہار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے محض کڑ کر رہ گئی. 2 دن کے بعد جب ابیہ کا نکاح ہے اسی دن میں بھی کرنا چاہتا، لیکن آپ اسی دن مہین کو بتائیے. میں نہیں چاہتا کہ وہ کوئی تماشا کریٹ کرے کیونکہ اس نے کرنا تو ہے، اتنا مجھے پتا ہے. وہ مجھ سے ناراض ہے اور میں اسے محرم بنا کر راضی کرنا چاہتا ہوں. اب کی بار صدر بیگم بھی بے چین سی ہوگی. پھر گھر میں چپکے سے مہین کے نکاح کی بھی تیاریاں چل رہی تھی، مگر مہین کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی. 2 دن بعد صدف بیگم نے اسے ایک وائٹ کلر کا ڈریس دیا جس میں گولڈن کام تھا. وہ کافی ہیوی ڈریس تھا. ماں، یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہے ہیوی؟ دلہن تو ابھی آپ بھی بنیں گی نا، اور مجھے انہیں کے جیسا تقریباً ڈریس آپ نے دے دیا. میں نہیں یہ پہنوں گی. منہ بسور کر بولی. لو یہ کیا بات ہوئی؟ جب میں نے کہہ دیا ہے تو پھر اب یہ ہیوی آ گیا ہے تو اب آج کے دن یہی پہن لو. نیکسٹ ٹائم ہلکے پھلکے پہن لینا. صدف بیگم نے اسے راضی کرنا چاہا، مگر وہ کسی طور پر مان نہیں رہی تھی. پھر شاہین اور ابیہ نے اسے بمشکل راضی کیا تھا اور وہ تیار ہو کر دوپٹہ شانوں پر ڈالے باہر جانے لگی تو صدف بیگم نے اسے روک دیا. ابھی چپ کر کے یہیں بیٹھو، باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب میں کہوں گی تب آنا. صدف بیگم نے کہا. باہر نکل گئی اور وہ کندھے اچکا کر اپنے موبائل پر مصروف ہو گئے. کچھ دیر کے بعد جب ابیہ کے سسرال والے آئے تو ابیہ کے ساتھ ساتھ اس کے سر پہ جب لال رنگ کا دوپٹہ دیا گیا تو وہ شاکڈ رہ گئی. یہ سب کیا ہے ماں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا. تمہارا اور سالار کا نکاح ہے اور پلیز کوئی تماشا مت کرنا. وہ ان کی بات پر ایک جھٹکے سے لال دوپٹے کو اٹھا کر زمین پر پھینک گئی. آپ ایسا نہیں کر سکتے میری اجازت کے بغیر. میری پوری زندگی کا فیصلہ آپ نے کر دیا. کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی پتھروں کا دور ہے. میں ہرگز کی شادی نہیں کروں گی. اس نے غصے سے کہا اور باہر جانے لگی، مگر صدف بیگم نے پکڑ کر زور سے بیڈ پر بٹھایا. یہ دیکھو، ہاتھ جڑے ہیں میرے. مجھے سب کے سامنے رسوا مت کر دینا. تمہاری ماں کو تو آج تک وہ مقام نہیں مل سکا جو بھابھی جان کو ملا، اور مجھے پڑھی لکھی ہونے کا تانا. پھر اب کیا دوبارہ اپنی ماں کے سر میں خاک ڈلواؤ گی کیا؟ لوگ تو کہیں گے نا کہ ماں نے ایسی تربیت کی ہے. یہ دیکھو میرے ہاتھ جڑے ہیں، میرا مان رکھ لو. صدف بیگم بولتے بولتے رو پڑی. وہ بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی. وہ یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ صدف بیگم کی حیثیت اس گھر میں کیا ہے. صدف بیگم ایک اسکول پرنسپل رہ چکی تھی اور وہیں پر واجد صاحب نے انہیں پسند کیا تھا، اور راجپوت ہاؤس میں عورتوں کے پڑھنے لکھنے کا رواج کم ہی تھا، اور زیادہ تر یہی سوچی جاتی تھی کہ اگر لڑکی دہرا پڑ جائے تو وہ منہ زور ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ ہوا. صدف بیگم نے جب کچھ باتوں پر اختلاف کیا تو ان کی آواز کو دبا دیا گیا، اور واجد صاحب کی بھی محبت کہیں جا سوئی تھی.
انہوں نے صدف بیگم کو سختی سے منع کیا کہ وہ کسی سے بحث نہیں کریں گی، اور پھر صدف بیگم نے اپنا آپ مار لیا۔ اور آج یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی بھی کسی کے آگے نہیں جھکتی تھی، آج اپنی ماں کے آنسوؤں کے سامنے بے بک ہو گئی، اور چپ چاپ اس نے اس دوپٹے کو اوڑھ لیا۔ مگر اس کو سالار رانا سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس کی ماں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ پھر اسے اور ابیہ کو باہر لایا گیا۔ وہاں سٹیج پر 2 حصے بنائے گئے تھے اور درمیان میں پھولوں کا پردہ کیا گیا تھا۔ وہ اس پار تھی اور سالار اس پار۔ ایجاب و قبول کے بعد ابیہ کا شوہر تو فوراً ہی واپس چلا گیا تھا۔ اس کی کوئی ڈیل کنفرم ہونی تھی، اور ابیہ بہت اداس سی ہو گئی تھی، کیونکہ جس کے لیے سجی سوری تھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور پھر سالار رسم پوری کرنے کے لیے ادھر کی سائڈ پر آیا۔ اس نے پاس آ کر جب اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو مبہوت سا رہ گیا۔ اس کا سوگوار حسن گھسپ ڈا رہا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھتا، شدت بنا لمس چھوڑتا اسے گلے لگا گیا۔ ہر طرف سے ہوٹنگ ہو رہی تھی اور کہیں سے آہنگ آہنگ کی آوازیں تھی، مگر سالار تو ہر بے باکی پیار کیے ہوئے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اسے رخصت کروا کر لے جائے، مگر فی الحال اسے اپنی جین جان کو منانا تھا، جو اس سے برسوں سے ناراض تھی۔ کچھ مزید رسموں کے بعد اسے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ اس نے غصے میں آ کر خود کا حلیہ بگاڑ لیا تھا اور ٹیشرٹ سے اپنے ماتھے کو مسلتی جا رہی تھی، جسے سالار رانا کا لمس مٹانا چاہتی ہو۔ نفرت ہے مجھے آپ سے مسٹر سالار رانا، شدید نفرت۔ وہ غصے سے آئینے میں دیکھتی ہوئی چلائی، اور پھر بیڈ کے ساتھ لگتی زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہین اس کو چپ کروا رہی تھی، مگر وہ کہاں چپ ہو رہی تھی۔ دیکھا نا شاہو، کیا کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ۔ میں کوئی گائے بھینس تھی جس کے ساتھ یہ سب کیا؟ میں سمجھتی تھی ہمارا خاندان بدل چکا ہے، ہم ماڈرن ہو چکے ہیں، ہم اگر اپنی پسند کا اظہار سب سے کریں گے تو ہم لڑکیوں کی بھی سنی جائے گی، مگر نہیں، یہاں پر صرف مردوں کی حکومت ہی چلے گی ہمیشہ۔ کسی ایک نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ مجھے نفرت ہے ان سے، میں ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور مجھے اس شخص کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ وہ چیخ اٹھی تھی، اور دروازے کے پاس کھڑا سالار اس کی نفرت جان کر جیسے سن سا پڑ گیا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تم مجھ سے کیسے نفرت کر سکتی ہو؟ تم تو محبت کرتی تھی مجھ سے، دیوانی ہوا کرتی تھی میری۔ ایسا بھی کیا کر دیا تھا میں نے جو تم نے اپنے دل میں میرے لیے نفرتیں پال لی؟ نہیں، میں تمہارے دل سے ہر نفرت کو مٹا دوں گا، تمہارے دل میں دبا ہوا پیار پھر سے باہر نکالوں گا، اور بہت محبت سے کروں گا یہ، اور میری محبت تمہاری ہر بدگمانی کو دھو ڈالے گی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ اگلی دن وہ صبح کو واک کے لیے نکلا، اور واک سے واپس آ کر سیدھا ماہین کے روم میں آیا۔ دروازہ کھول کر دبے پاؤں بیڈ کے پاس آ کر اس کے نرم و گرم وجود کو دیکھا۔ وہ اوندے منہ اپنے ٹیڈی بیئر کے ساتھ لپٹ کر سو رہی تھی۔ ارے واہ، ہم سے زیادہ تو یہ خوش قسمت ہے بھائی۔ اس نے ٹیڈی بیئر کو اس کی باہوں سے نکالنا چاہا، مگر اس نے مزید اپنے ساتھ اسے لپٹا لیا۔ وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا جھکا اور اس کی گردن پر اپنا سلگتا ہوا لمس چھوڑا۔ وہ ہلکا سے کسمسائی اور اس کی طرف کروٹ لیتے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے رخسار کے نیچے رکھ دیا۔ اب کی بار وہ اس کے رخسار کو ہلکے سے چھوتے جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے اپنے مونچھیں رگڑنے لگا۔ کسی عجیب سے احساس سے ماہین کی آنکھیں کھلی، اور اس نے مندی مندی نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے سالار کو دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھنے لگی، مگر اس کا ماتھا سالار کے ماتھے سے ٹکرایا۔ آؤچ! کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ جائیے یہاں سے۔ وہ غصے سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے سے دھکیلتے ہوئے بولی، گڈ مارننگ۔ وہ ٹس سے مت نہ ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا، بھاڑ میں گئی آپ کی گڈ مارننگ۔ آپ میرے کمرے سے تشریف لے جائیے، ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ ماہین نے دانت پیس کر کہا، اچھا چلو اونچی آواز سے چلاؤ، میں بھی تو دیکھوں سب اکٹھے ہو کر کیا کرتے ہیں۔ ویسے بھی مجھے کیا لگتا ہے تمہاری ہی انسلٹ ہوگی بھائی، تمہارے کمرے میں آنے کی پرمیشن لی ہے، اب مجھے تم سے کوئی مائی کا لال بھی دور نہیں کر سکتا۔ وہ بولتے ہوئے اس کے رفتار پر شدت بھرا لمس چھوڑتا اسے ساکت کر گیا۔ آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں، جائیے یہاں سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جب جب آپ کو دیکھتی ہوں مجھے نفرت ہوتی ہے آپ سے، آئی ہیٹ یو۔ وہ غصے سے بولتی کمفرٹر پیچھے ہٹاتی اٹھنے لگی کہ ایک دم سے سالار نے اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا اور اس پر حاوی ہوا، سویٹ ہارٹ، تم جتنا مجھے خود سے دور کرنا چاہو گی نا، میں اتنا ہی قریب آؤں گا۔ تم اپنی نفرت کی دیگ چلاتی رہو، میں اسی میں اپنا ضبط آزماتا ہوں اور اپنی محبت نچھاور کرتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے تمہاری یہ کھوکھلی نفرت جلد ہی ختم ہو جائے گی۔
لوگوں کی محبت کھوکھلی ہوتی ہے، تمہاری نفرت کھوکھلی ہے، کیونکہ جو تم زبان سے کہتی ہو نا، تمہاری آنکھیں اس الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی۔ تم بولتی کچھ ہو مگر تمہاری آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں۔ تمہاری آنکھیں مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، اور شٹ اپ، خبردار یہ میرے سامنے ڈائلاگ بولے، سخت ظاہر لگتے ہیں مجھے۔ اور آپ کو کس نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے؟ جس ماہین چودھری کو آپ سے محبت تھی نا، وہ آج سے کئی سال پہلے مر چکی ہے۔ اب یہ پریکٹیکل لڑکی آپ کے سامنے کھڑی ہے جو نہ تو محبت پر یقین رکھتی ہے اور نہ ہی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آتی ہے۔ آپ نے جو یہ کیا ہے نا میرے ساتھ، یہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ نکاح کا جو کھیل کھیلا ہے نا، بہت جلد ختم کر دوں گی۔ ہم دونوں نہ کبھی ایک ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ ہم ایک دوسرے کے درمیان صرف ایک ہی رشتہ ہے، اجنبیت کا، نفرت کا۔ وہ جواباً اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتے ہوئے چبا چبا کر بولی، تو اب کی بار سالار کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے۔ وہ اٹھ کر اس کے مقابل آیا اور اس کے بازو سے کھینچی اور اسے قریب کرتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کے سینے پر مکے برساتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تو اس کی سانسیں روکنے پر تلا تھا۔ پھر آہستہ سے وہ پیچھے ہوا تو ماہین گہرے گہرے سانس پھرتی کھانستی ہوئی پیچھے ہونے لگی، تو وہ دوبارہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کر گیا۔ آئندہ سے ایسی بکواس کی نا، اس سے بری سزا دوں گا تمہیں۔ یہ صرف ٹریلر ہے، ہر بات کہہ سکتی ہوں، مگر خود سے الگ کرنے کی بات کبھی مت کرنا۔ اس کے رخسار کو ہلکے سے چھوتے اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی تب گمسم سی وہیں کھڑی تھی۔ پھر اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور اپنے لبوں کو آہستہ سے چھوا جہاں پر اس کا دیا ہوا زخم تھا۔ سالم درندہ کہیں گا، اف اللہ، اگر سب نے پوچھ لیا ہونٹ پر کیا ہوا تو کیا کہوں گی؟ او گاڈ! اپنی ہونٹ پر دوپٹہ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ کتنی دیر وہ ادھر ادھر گھومتے اس کا حل سوچنے لگی، مگر کچھ بھی ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر لائٹ سے میک اپ کیا، مگر پھر بھی ہونٹ سے زخم نظر آ رہا تھا۔ اس سر جھٹک کر وہ نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ سر جھکائے چپ چاپ کھانا کھا رہی تھی۔ یہ لو میرا بچہ، چائے پی لو۔ صدف نے اس کے پاس آ کر چائے کا کپ رکھا تو اسے چونک کر سر اٹھایا اور اسی وقت اس کی نگاہ اس کے ہونٹ پر پڑی۔ ارے یہ ہونٹ کو کیا ہوا؟ سوجا ہوا کیوں ہے؟ اس نے سر پٹا کر سالار کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا، اور اسے دیکھتے ہی اس نے آنکھ پھینکی۔ اس نے دل ہی دل میں سے بڑے معتبر القابات سے نوازا، وہ مما، مچھر نے کاٹ لیا تھا۔ اس نے لفظ مچھر پر زور دیتے ہوئے کہا تو سالار کو بری طرح اچھو لگ گیا، اور سب لوگ اسے بھول کر تیزی سے سالار کی طرف لپکے۔ ارے کیا ہوا؟ یہ لو بیٹا پانی پیو۔ صرف نے جلدی سے پانی کے گلاس ایک کی طرف بڑھایا تو اس نے کھانستے ہوئے لبوں سے لگا لیا۔ معین غصے سے کھانا ادھورا چھوڑتی اٹھ کر باہر کی جانے پڑی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ یوں نہیں، یک لفظی جواب آیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بہت کام ہے، شاہین کو بھی میں نے منع کیا ہے کہ تم بھی نہیں جا رہی، ویسے بھی آج رات مائیوں کا فنکشن ہے ابھی کا۔ صدف نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا، تو میں کیا کروں؟ ابھی کا اکلوتا بھائی ہے نا، کرے گا نا۔ میں جا رہی ہی نہیں، مجھے بہت امپورٹنٹ اسائنمنٹ تیار کروانی ہے۔ وہ بنا ان کی بات سنے اپنی کہہ کر باہر کی طرف نکلی تھی، اور سالار بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ میں چھوڑ دیتا ہوں، اس کے برابر میں چلتے ہوئے بولا تو اس نے خون اشام نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کے ساتھ جانے سے بہتر ہے میں جاؤں ہی نہ، وہ دب کر کہتی واپس اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اف، سالار میاں بیوی بہت ناراض، اس کو کیسے راضی کرے گا؟ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑبڑایا، پھر سر جھٹک کر واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ماہین نے کمرے میں آ کر غصے سے سب کچھ اٹھا کر سامنے صوفے پر پھینکا اور گرنے سے انداز میں لیٹ گئی۔ اچھا چلو اٹھو نا، اگر تمہیں کچھ نہیں کرنا تو پلیز چل کر میرے ساتھ تھوڑا سا کام کروا دو نا، دیکھو ماما بیچاری کب سے کچن میں لگی ہوئی ہیں۔ شاہین نے کہا، ہاں تو ان کو ہی شوق ہے نا کچن سنبھالنے کا اور سب کے دل میں جگہ بنانے کا معدے کے راستے، مگر ان کو نہیں پتا اب یہ اصول نہیں چلتا۔ یہاں پر دنیا اسی کی ہوتی ہے جو بدتمیز ہوتا ہے، جیسے کہ ہماری تائی اماں، میری ساس صاحبہ، ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح منہ پر سب کو جواب دے دیتی ہیں، کوئی بھی ان کو پلٹ کر کچھ نہیں کہہ پاتا، یہاں تک کہ سب ان کو اپنے فیصلوں میں بھی شامل کرتے ہیں۔ مگر میری ماں ہر وقت کچن میں لگی رہیں گی، یہ کام کر لو وہ کام کر لو، یعنی اللہ کی گائیں بن چکی ہیں۔ وہ اتنی بڑی لکھی ہو کر بھی وہ ایسی زندگی جی رہی ہیں۔ میں نے برسوں پہلے ہی یہ اپنی ماں سے سیکھ لیا تھا کہ ان جیسا نہیں مجھے بننا۔ ویسے تو بیٹیاں ماں جیسا بننا چاہتی ہیں، مگر میں نہیں اپنی ماں جیسا بننا چاہتی۔ تمہیں شوق ہے تو تم بنو، کبھی سوچے ان کے دل پر کیا بیتی ہے۔ 15 برس ہو گئے وہ اپنے خاندان والوں سے نہیں ملی، کیونکہ بقول ان سب کے ماما کے بھائی نے ماما کے حق میں بات کی تو اس وجہ سے بدتمیزی ہوگی، اور ایسی بدتمیزی کرنے کی وجہ سے کتا تعلق ہی کر لی، نہ خود ملے نہ ماما کو کبھی ملنے دیا۔ فون پر بات کرتی ہیں
رو رہی تھی اس دن بھی کہ اپنے بھائی کو دیکھنے کو دل کر رہا ہے ان کا۔ یہاں سب لوگ ہمارے گھر کے فنکشنز پر، ہماری پھپھو، ان کے آگے سے سارے سسرال والے جتنے رشتے دار ہیں سب کے سب ہیں، اور تائی اماں کے سارے رشتے دار۔ جب گھر کی شادی ہونا تو سب رشتے دار آتے ہیں، تو ہماری ماں کے رشتے دار کیوں نہیں آ سکتے؟ ماہین کا روتے روتے گلا رن گیا۔ اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہر گھر کے اصول ہوتے ہیں، اور ماما اس گھر کے اصول نہیں توڑنا چاہتی، اور یہی تو ان کی تربیت ہے اور ان کی تعلیم بھی۔ اگر وہ سب کے خلاف بولیں گی تو سب لوگ انہیں ہی برا کہیں گے، اور ان کی تعلیم کو بھی۔ پہلے سٹارٹ میں بھی تو یہی ہوتا رہا نا، وہ جب کسی بات پر اپنی رائے پیش کرتی تھی تو سب کہتے تھے خود کو پڑھا لکھا جان کر ہمیں جاہل سمجھتی ہے، تو ماما نے سب کی باتوں پر چپی اختیار کر لی تاکہ لوگ ان کی تربیت اور تعلیم کو برا نہ کہیں۔ شاہین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ناگواری سے سر جھٹک کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی، اور باہر کھڑا سالار ساکت رہ گیا۔ آج تک واقعی کبھی کسی نے صدف بیگم کو کسی معاملے میں شکوہ کرتے نہیں سنا تھا، اور شاید ان کا وہ مان ٹوٹا تھا اپنے شوہر سے جس مان کے ساتھ اسے بیاہ کر لائے تھے۔ جب عورت کا مان ٹوٹ جاتا ہے نا تو بے حس ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس پلٹا اور سیدھا معراج چودھری کے کمرے میں آیا۔ دادو، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے ان کے پاس آ کر کہا تو وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی میری جان بولو۔ ان کے لہجے پہ چاشنی تھی۔ صدف چاچی کے گھر والوں کو بھی میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، آخر ان کی بیٹی کا نکاح ہوا، مگر کسی نے بھی ان کو اس خوشی میں شامل نہیں کیا جبکہ ان کو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے تمہید باندھی اور معراج چودھری کے ماتھے پر بل پڑ کے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ صدف بہو کے بڑے بھائی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور پھر یہاں تک کہ جب واجد نے روکنا چاہا تو اس نے واجد کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ تبھی ہم نے بہو سے کہا تھا یا تو اپنے بھائی سے مل لے یا پھر اپنے شوہر کا مان رکھے۔ اب اس نے اپنی شوہر کا مان رکھا اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ معراج چودھری نے کہا، کیوں دادا جی، یہ کون سا مان تھا جس نے بہن کا اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑ دیا؟ ٹھیک ہے انہوں نے بدتمیزی کی، مگر اس کے پیچھے وجہ تھی، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی۔ واجد چاچو نے سب کے سامنے انسلٹ کی تھی ان کی، جو کہ ایک شوہر کو بھی زیب نہیں دیتا، اور چاچو نے یہ سب چاچو ماں کا مان رکھنے کے لیے نہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے کیا تھا، کیونکہ آج تک ہم میں سے کسی نے ان 15 سال میں چاچی کے وہ چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ وہ کسی بے حس وجود کی طرح سارا دن کام میں لگی رہتی ہیں، ہم میں سے کبھی کسی نے ان کا درد ہی نہیں سمجھا۔ اگر پھپھو کے ساتھ یہ سب ہوتا، اگر پھپھا جی بھری محفل میں انہیں یوں رسوا کرتے، تو کیا چاچو اور بابا دیکھتے رہتے یا آپ چپ چاپ رہتے؟ نہیں، آپ میں سے کوئی چپ نہیں رہتا۔ کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے نا تو اس سے رشتہ ختم نہیں ہو جاتا، کس پر ہوا ظلم پر وہ چپ ہو رہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولتا جا رہا تھا، اور معراج چودھری کے ساتھ باہر کھڑا واجد بھی جیسے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گئے۔ واقعی ان 15 سالوں میں انہوں نے کبھی بھی صدف بیگم کو کچھ بھی فرمائش کرتے یا روٹتے نہیں دیکھا تھا۔ ہر بات پر وہ فرما برداری سے سر ہلا دیتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو سدھار لیا ہے اور وہ ان کی محبت میں سب کچھ کر رہی ہے، مگر نہیں، انہوں نے تو اسی دن اس صدف کو مار ہی دیا جو ان سے ہر چھوٹے چھوٹے فرمائش کیا کرتی تھی۔ وہ صدف جو اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ بڑے بڑے پروفیسرز کے سامنے اعتماد سے بات کرتی تھی، مگر کبھی اب اس نے نگاہیں ملا کر واجد سے بات تک نہیں کی تھی۔ واجد تحت سینے پر ہاتھ رکھے واپس پلٹ کے، ٹھیک ہے ہم فون کر دیتے ہیں بہو کے بھائی کو اور انہیں انوائٹ کر لیتے ہیں۔ نہیں دادو، میں خود جاؤں گا اور انہیں منا کر ساتھ لے کر آؤں گا، سالار نے حتمی لہجے میں کہا، اور پھر اٹھ کر باہر کی جانب چلا گیا۔ وہ اسی وقت کی فلائٹ سے لاہور پہنچا، اور مغل ہاؤس والوں نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا اور سب نے اسے نکاح کی مبارکباد بھی دی۔ پھر سب لوگ اسی وقت تیاری کرنے لگے، اور شام کی فلائٹ سے وہ لوگ لاہور پہنچ چکے تھے۔ جب وہ لوگ رانا ہاؤس پہنچے تو صدف بیگم انہیں دیکھ کر شاکڈ تھی، پھر وہ تڑپ کر اپنے بھائیوں کے سینے سے لگی رو دی۔ ماہین اور شاہین بھی اپنے ماموں سے مل کر بہت خوش تھی۔ معراج چودھری نے بھی خوش دلی سے ان سب کا استقبال کیا۔ سفیان صاحب نے واجد صاحب سے بھی معافی مانگی، مگر واجد صاحب بنا کچھ کہے چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ناراض ہوں گے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائے، کوئی بات نہیں، خود ہی مان جائے گا، معراج چودھری نے کہا، اور پھر سب کے ساتھ معراج ہاؤس کے لان میں ہی مائیوں کا فنکشن دھوم دھام سے ہوا تھا۔ مائین اپنا شرارہ وغیرہ سنبھالتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب سالار نے اسے کھینچ کر دیوار سے چپکاتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میری پیاری بیگم صاحبہ، ہم سے بھی بات کر لیجئے، ویسے بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، وہ کہتے ہوئے اس کے رخسار پر جھکا
اور آہستہ سے ان کو لبوں سے چھوا تو ماہین کی جان جیسے حلق پہ اٹک گئی۔ دیکھیے، آپ آپ دور رہ کر بات کریں۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے تب کر بولی، بہت سال دوری سہی ہے، اب نہیں سہی جاتی، بس کر دو یہ لڑائی جھگڑا سب، آؤ کچھ دوستی کرتے ہیں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کرتے گھمبیر لہجے میں بولا تھا، مجھے نہیں کرنی کوئی دوستی بوستی آ- آپ سے، اور ہاں میری ماما کے لیے یہ سب کیا، اس کے لیے تھینک یو، مگر اس کے باوجود بھی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے جو میرے ساتھ کیا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے قریب سے قریب درد کرتا جا رہا تھا۔ اہم اہم اگر آپ دونوں کا رومانس ہو گیا ہو تو ہم اندر آ سکتے ہیں، شاہین نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ سر پر ہاتھ پھیرتا پیچھے ہوا۔ چلو، سب ینگ پارٹی مووی دیکھنے کا پلان بنا رہے ہیں تو جلدی سے کچھ تیاری کرتے ہیں، باہر سے تو فنکشن ختم ہو چکا ہے، تو اب پہلے کپڑے چینج کریں پھر کچن میں چلتے ہیں، شاہین نے کہا، اور مہین کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور سالار باہر کی جانب، کیونکہ اس کو سفیان صاحب کے اکلوتے بیٹے ڈاکٹر مہروز کو ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا۔ وہ اس وقت ایک امپورٹنٹ سیمینار اٹینڈ کر رہے تھے تو اسی لیے ساتھ نہیں آ پائے تھے۔ سب ینگ پارٹی بیٹھی مووی دیکھ رہی تھی اور شاہین ان سب کے لیے کچھ بنانے کے لیے کچن میں موجود تھی۔ صدف نے اسے سب بڑوں کے لیے چائے بنانے کا کہا تو وہ سب کے لیے چائے بنا کر گیسٹ ہاؤس میں آئی، جہاں پر صدف بیگم سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کا چہرہ آج خوشی سے کھل رہا تھا۔ اس نے سب کو چائے پیش کی اور اپنے دھیان میں پلٹ کر واپس جا ہی رہی تھی کہ اندر آتے کسی وجود سے زور سے ٹکرائی اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پتھر سے سر ٹکرا گیا ہو۔ آؤچ! اس نے سر مسلتے سامنے والے وجود کو دیکھنا چاہا تو جیسے نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ کون تھا؟ کوئی اپالو کا مجسمہ؟ اتنا حسین مرد اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ بنا پل کے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس شخص نے سنجیدگی بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ وہ سر جھٹک کر اس کی سائڈ سے ہوتا صدف بیگم کی طرف بڑھا اور انہیں گلے سے لگائے وہ ان کے ماتھے کو بار بار چومے جا رہا تھا۔ میرا چاند کیسا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیے نا، آپ کیسی ہیں؟ وہ نے باہوں کے اثار میں لیے ہوئے بولا۔ شاہین چپ چاپ وہاں سے پلٹ آئی، مگر اس کا دماغ تو اس پالو کے مجسمے میں ہی لگا تھا۔ پھر وہ کچن میں جانے کی بجائے لیونگ روم میں آ گئی۔ ارے، تم تو کچھ کھانے کے لیے لینے گئی تھی، خالی ہاتھ واپس آ گئی، ماہین نے اس سے پکارا، مگر وہ گمسم سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارے تم سے بات کر رہی ہوں، کیا ہوا، کہاں کھوئی ہو؟ ماہین نے اس کا کندھا زور سے ہلایا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہی تو میں پوچھ رہی، کیا ہوا؟ ایسے کیوں کر رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ ماہین نے کہا، بھوت نہیں دیکھا، اب آلو کا مجسمہ دیکھا۔ یار اتنا حسین ہے وہ، مطلب ہینڈسم بھی ہے اور کتنا حسین بھی، کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تو ماہین نے اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ کس کو دیکھا یار؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے میری بہن کو بھوت نے قبضہ کر لیا ہے، بہکی بہکی باتیں کری ہے، ماہین نے کہا، مگر سب لوگ چپ چاپ شاہین کو دیکھ رہے تھے۔ ہر اس نے ہمارے بگ بی کو دیکھا ہوگا، تو ایسے ہی ہیں، ان کو دیکھ کر جو ہے نا لڑکیاں اپنی حواس کھو بیٹھتی ہیں، پہلی ٹکر ہی بڑی شدید ہوتی ہے، ہم تو انہیں جادوگر بولتے ہیں۔ پتہ ہے میری تو کالج کی سب لڑکیاں میرے بگ برو پر مرتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک اور بات، ہمارے روہیل اور شمائل ان کی گرل فرینڈ بھی ان لوگوں سے بگ بی کا نمبر مانگ رہی تھی، رمائسہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاہین شرمندہ سی ہنسی ہنسی اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ صدف بیگم کچن میں تھی۔ ماما لائیے نا، میں کرتی ہوں، آپ کیوں وہاں سے آ کے سب کے ساتھ بیٹھی رہتی نا؟ وہ جلدی سے بولی۔ ارے نہیں بیٹا، کب سے کام کر رہی ہو، میں نے سوچا میں خود ہی کر دیتی ہوں، وہ بس مہروز کو کھانا دینا تھا، صدف بیگم نے کہا۔ ارے کون مہروز؟ شاہین نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی جو بھی آیا ہے تمہارے ماموں کا بیٹا، صدف نے کہا۔ او، وہ اپالو کا مجسمہ، وہ دھیرے سے بڑبڑائی تو ساتھ ہی ڈائننگ ہال میں بیٹھے مہروز نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ صدف بیگم ہنس پڑی۔ ارے تم نے میرے مہروز کو اپالو کا جسمہ بنا دیا، وہ تو اس سے بھی زیادہ حسین ہے۔ صدف بیگم کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ اچھا جی، مگر میری ماما سے زیادہ تو حسین نہیں ہے نا، آج تو آپ لشکارے مار رہی ہیں، وہ صدف بیگم کو پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے بولی۔ مہروز نے اپنے موبائل سے نگاہیں اٹھا کر دوبارہ اس کی طرف دیکھا، جو کس کی موجودگی سے بے خبر اپنی ماں سے لاڈ کر رہی تھی۔ ویسے یہ بات تو ہے، میری پھپھو سے زیادہ حسین کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ مہروز کی آواز پر پہلے اس کی آنکھیں پھیلی، پھر وہ جھٹکے سے مڑی اور اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی، پھر چٹ پٹا کر باہر کی جانب بھاگی۔ او اللہ جی، یہ کیا کر دیا تو نے شاہین بی بی، کیا سوچتے ہوں گے تیرے بارے میں وہ کہ کتنی بے باک لڑکی ہے وہ
وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، مگر دل پسلیوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ وہ آنکھیں بند کر رہی تھی تو مہروز کا چہرہ ہی اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر کروٹیں بدلتی رہی تھی اور بالآخر نیند آ ہی گئی، مگر خوابوں میں بھی گویا مہروز کے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ اف اللہ، یہ شاہو کی بچی گئی کہاں ہے؟ کھانے کے لیے کچھ لانے کو کہا تھا تو غائب ہوگی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، جبھی کسی وجود سے ٹکرائی۔ سونیو، ذرا دھیان سے۔ سلار کی چہکتی آواز کانوں میں پڑی تو اس نے غصے سے گھورا، جو کہ آنکھوں میں محبت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھ سے دور رہا کرے، وہ انگلی دکھاتے ہوئے تب کر بولی۔ سلار نے اس کی انگلی میں انگلی ڈال کر اسے کھینچ کر قریب کیا اور آہستہ سے اپنے لب اس کے رخسار پر رکھے۔ ماہین کا دل پسلیوں میں ٹکرانے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے، آپ ہر بار اپنی منمانی نہیں کہہ سکتے۔ وہ اب کی بار روحاں سی ہو کر بولی، تم اجازت تو دے دو، میں بھی اپنی منمانی چھوڑ دوں گا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے دوسرے رخسار پر جھکا۔ باہر بجائے آپ، وہ غصے سے دھکا دے کر پیچھے کرتی آگے بڑھنے لگی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھامنے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ جہاں تم وہاں میں، اگر تم باہر میں جاؤ گی نا، میں بھی تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ اس کی گرم سانسیں ماہین کی دھڑکنوں میں مزید انتشار پیدا کر رہی تھی۔ دل تو پہلے ہی اسے معاف کرنے پر اکسا رہا تھا، اور وہ شخص اتنا رومانٹک ہو جاتا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ سارے شکوے بھول کر اس کے سینے میں سما جائے، مگر پھر انا بیچ میں آ جاتی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں سب کو چلا کر بلاؤں گی۔ تو بلاؤ، مگر کہو کہ کیا مچھر نے پکڑ لیا تھا؟ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ گیا۔ وہ تڑپ کر اس کے حساس سی نکلنے لگی، مگر وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے مزید قریب کرتا اب کی بار اس کے لبوں کو نرمی سے دسترس میں لے گیا۔ اس کے سینے پر مکے برساتے سے دور ہونا چاہتی تھی، مگر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے سر کو جھکڑے اس کی ساری مزاحمتوں کو وہ بیکار کرتا چلا گیا۔ پھر آہستہ سے اسے چھوڑا تو وہ زور زور سے اپنے لب کو رگڑتے ہوئے اسے صاف کرنے لگی، گویا اس کو لمس مٹا رہی تھی۔ یہ ابھی ٹریلر ہے میری جان، ایسی زبان درازی کرتی رہی نا، پھر روز ایسے پیار کی سوگات سے نوازوں گا، وہ بھی سرے عام۔ وہ مسکرا کر بولا اور پھر اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے گڈ نائٹ بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ دل ہی دل میں کڑتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جب کمرے میں آئی تو شاہین کو سوتے پا کر چونکی، ہیں، اس کو نیند آئی تھی؟ مطلب یہ ہمارے لیے کچھ کھانے کو لینے گئی تھی اور یہاں اگر سو گئی؟ وہ دانت پیس کر اسے دل ہی دل میں کوسنے لگی، پھر خود ہی اپنے لیے کچھ بنانے کی خاطر کچن کی جانب بڑھ گئی، مگر وہاں پہلے سے سالار موجود تھا۔ ابھی تو اس کی چند منٹ پہلے کی حرکتیں نہیں بھولی تھی کہ دوبارہ اس کو ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ وہ چپکے سے واپس پلٹنا چاہتی تھی کہ سالار نے اسے پکارا، کہا جا رہی ہے بھوک لگی ہے نا تو بیٹھ جاؤ چپ چاپ، یہاں نوڈلز بنا رہا ہوں تمہارے لیے۔ سالار نے مڑے بغیر کہا تو اس کے پشت کو گھورنے لگی، گھورنا بند کرو مجھے اور چپ چاپ چیئر پر بیٹھ جاؤ۔ اور پھر سے اسی انداز میں بولا تو ماہین کی آنکھیں پھیل گئی، آپ میرے بارے میں اس طرح کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا میں آئی تھی اور اب آپ کو گھور بھی رہی تھی؟ وہ دانت پیس کر بولی، میری جان کی محبت ہے، جب محبت ہوتی ہے نا، اس انسان کی دھڑکن دوسرے انسان سے جڑ جاتی ہے تو اسے محسوس کر سکتا ہے، اس کی حرکتوں کو محسوس کر سکتا ہے۔ سالار نے اس کی طرف مڑتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ کو لگتا ہے مجھے محبت نہیں ہے آپ سے؟ مجھے تو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ میں نے آپ کو کہیں محسوس کروں۔ اور بے اختیاری میں بولی، تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ چلو تم نے تسلیم تو کیا۔ سالار کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی اور وہ غصے سے پیر پٹکتے ہوئے واپس پلٹنے لگی کہ سالار نے دوبارہ سے اسے پکارا، نوڈلز بہت مزے کے بننے والے ہیں، اگر چھوڑو گی تو بہت پچھتاؤ گی، آگے تمہاری مرضی۔ سالار کی بات پر وہ کچھ پل سوچ میں ڈوب گئی، پھر چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ دھیرے سے مسکراتا ہوا اپنا کام مکمل کرنے لگا۔ آج کتنے عرصے کے بعد دونوں نے بیٹھ کر نوڈلز کھائے تھے، اور سالار اس کی پڑھائی کے متعلق پوچھ رہا تھا اور وہ بغیر ہچکچاہٹ کے آج اس سے بات بھی کر رہی تھی، اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اس کا دل پگھل رہا ہے۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن تھا جو کہ ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ پولر والی گھر پر ہی آ کر انہیں تیار کر رہی تھی۔ سب سے پہلے دلہن کو تیار کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد سب لوگ بھاری بھاری تیار ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ہوٹل میں پہنچے تو سالار اور مہروز نے وہاں سب کچھ سنبھالا تھا۔ اب یہ کہ بہت ساری دوستیں آئی ہوئی تھی، ان سب کی نگاہیں سالار سے اب کی بار ہٹ چکی تھی اور ہر ایک مہروز کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ وہ شخص پوری محفل میں چھایا تھا، وائٹ شلوار کرتے میں بازوؤں کو فولڈ کیے وہ ویٹرز کو کوئی ہدایات دے رہا تھا۔ شاہین اسے بار بار چور نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر گزری تو صدف بیگم نے شاہین کو ہوٹل کے روم میں سے اپنے شال نکال لانے کے لیے کہا۔ وہاں پر سب نے اپنا سامان رکھا تھا تو شاہین اس کمرے میں چلی گئی۔
وہ اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئی۔ مہروز جو کہ کافی تھک چکا تھا تو کچھ سستانے کے لیے وہاں بیٹھا تھا۔ وہ اسے بولنا چاہتا تھا کہ دروازے کو پورا مت بند کرنا اور اس کا لاک خراب ہے، مگر اس نے دروازے کو اپنی طرف سے پورا ہی بند کر دیا۔ مہروز نے ماتھا مسلتے ہوئے پریشان انداز میں اسے دیکھا۔ وہ شال لے کر اپنے دھیان میں اس کی طرف اسی طرح دروازے کی طرف پلٹی اور لوک کو کھولنا چاہا تو دروازہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے زور لگا کر کھول رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا، دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ کیونکہ محترمہ دروازے کا لوک خراب ہے اور باہر سے اسے کھولا جا سکتا ہے۔ پیچھے سے آئی مہروز کی آواز پر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی، پھر ڈرتے ڈرتے اس کی طرف پلٹی تو وہ صوفے پر نیم دراز اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ او گاڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ فون کر کے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بلا لیجیے یہاں، مہروز نے کہا، مگر میرے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے۔ اس کی بات پر مہروز جلدی سے سیدھا ہو گیا۔ واٹ؟ او مائی گاڈ، میرے پاس یہ موبائل نہیں، میرا گھر میں رہ گیا تھا، اب ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ مہروز نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا تو شاہین پلکیں جھپکا کر اپنے آنسوں کو ضبط کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر مہروز کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ کرتا ہوں، وہ بولتے ہوئے کمرے کے لاک کو کھینچنے لگا، مگر کھلنے کی بجائے ہینڈل ہاتھ میں آ چکا تھا۔ What the hell؟ اس نے غصے سے اس ہینڈل کو زمین پر مارا اور اپنا ماتھا مسلتا ادھر ادھر گھومنے لگا۔ شاہین وقفے وقفے سے زور زور سے دروازے کو کھٹکا رہی تھی، مگر وہاں پر کوئی ہوتا تو اس سائڈ پر آتا۔ ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہوگا، مہروز نے سر جھٹک کر کہا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ سامنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جو کہ انتہائی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اور شاہین تو اس کے یوں دیکھنے پر جیسے جان نکل رہی تھی۔ دن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ شاہین دوبارہ سے دروازہ کھٹکانے کے لیے اٹھنے لگی تو اس کا گھٹنا ٹیبل سے ٹکرایا اور وہ کہراتی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھ گئی، اور مہروز تیزی سے اس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہو آپ؟ اسے سہارا دے کر اس کو صوفے پہ بٹھایا اور اسی وقت دروازہ کھلا، اور وہ دونوں اتنے کلوز تھے کہ باہر آنے والے کو یہی لگتا تھا کہ دونوں کسی قسم کی معیوب حرکت کر رہے تھے۔ ہائے ربا، میں مر گئی، توبہ توبہ، استغفر اللہ! اس عورت نے کانوں کو ہاتھ لگاتے شور مچانا شروع کر دیا۔ مہروز کا رنگ متغیر ہو گیا، جبکہ شاہین بھی فق چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پورے ہال میں یہ بات پھیل چکی تھی۔ وہ کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ ارے آپ کی بیٹی اس طرح کی ہے، ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا۔ ارے بھابھی بیگم، میں تو کہتی ہوں ابیا کے ساتھ بھی رشتہ توڑ دیں، یہ نہ ہو کہ یہ بھی لڑکی ایسی ہو۔ ارے خاندان تو ایک ہی ہے نا۔ اس عورت نے پھر سے تیلی لگائی تھی۔ شاہین اب دارو قطار رو رہی تھی اور مہروز مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ دیکھیے، انہیں غلط فہمی ہوئی، ایک غلطی سے ڈول لوک ہو گیا تھا اور شاہین کے گھٹنے میں چوٹ لگی تھی اور میں پکڑنے کے لیے انہیں سہارا دے کر بٹھا رہا تھا اور انہوں نے ایشو بنا دیا۔ مہروز نے صفائی پیش کرنی چاہی اور شاہین سے سب نے جب اس بات کی تصدیق پوچھی تو وہ سر ہولے سے ہلا گئی، مگر اس کے اندر بولنے کی ہمت تک نہیں تھی، مگر ہر طرف تماشا لگ چکا تھا۔ اب یہ کہ سسرال والے بنا سوچے سمجھے بول رہے تھے اور تائی اماں نے بھی بیچ میں بولنا شروع کیا تو معراج چودھری ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو چکے۔ بس، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ابھی اور اسی وقت شاہین اور مہروز کا نکاح ہوگا ہمارے ہاں۔ یہ بےہودگیاں نہیں برداشت کی جاتی۔ کھلے ڈلے ماحول کے ہیں مگر ہم نہیں ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں نا۔ معراج چودھری نے پھر سے پرانی باتوں کا تانا دینا شروع کر دیا تھا۔ بس کر دیجئے، بچے کہہ رہے ہیں نا ان کو کوئی قصور نہیں، تو آپ ان کی بات ماننے کی بجائے دوسروں کی کیسے سن سکتے ہیں؟ اور کھلے ڈلے ماحول سے کیا مراد آپ کا؟ ہمارے بچے کوئی بغیرت ہیں؟ خفیان صاحب نے ناگواری سے کہا۔ وہاں پھر سے لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ پھر سالار بیچ میں بولا، بس کریں دادو، اور آپ کو شاہین پہ بھروسہ ہونا چاہیے نہ کہ دوسروں پہ۔ ہماری بچی کے بارے میں کوئی کچھ کہے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ سالار نے غصے سے کہا، اچھا ایسی بات ہے، چلو راشد تک طلاق دو، اس کی دوسری بچی کو بھی۔ ابیا کی ساس نے کہا تو سب لوگ شوق رہ گئے۔ ہال میں ایک پل کے لیے سناٹا چھایا تھا۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے، اور تم راشد اپنی بیوی کو رسوا نہیں کرو گے، سالار نے کہا۔ میرے لیے میری ماں کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ میں راشد فاروقی باقائمی ہوش و حواس ابیا کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ہال میں موت سا سناٹا چھا چکا تھا۔ سب لوگ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر ابیا کے تیورا ہو کر زمین پر گرنے سے سب بھاگ کر اس کی طرف لپکے۔ ابیا میرا بچہ، آنکھیں کھولو، سالار تڑپ اٹھا تھا۔ مہروز نے سالار کو اسے روم میں لے جانے کو کہا اور وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر میں ہوش میں آ چکی تھی۔ پھر وہ جب بلک بلک کر روئی کہ سب کو رلا دیا۔ اسے سنبھالتے ہوئے گھر لائے تھے مگر سمینہ بیگم نے گھر آتے ہی تماشا لگا دیا۔
نکالی ان سب لوگوں کو یہاں سے، بچی، ان کی وجہ سے ہماری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی۔ وہ چیخ چیخ کر روتے ہوئے بولی، معاف کیجیے گا، آپ کو رونا نہیں چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے، ایسے کم ظرف لوگوں سے رشتہ ختم ہو گیا۔ سفیان صاحب نے کہا، پھر آگے بڑھ کر ابیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں بیٹا، تو آپ کی اسی کنڈیشن کو دیکھتے ایک بات کہوں گا۔ اس دن کے لیے آپ نے یقیناً کوئی خواب سجائے ہوں گے، مگر آپ کے کچھ خواب ٹوٹے ہیں، مگر کوئی اور بنا کسی کنڈیشن کے آپ کی زندگی میں آ کر ان خوابوں کو جوڑ دے گا، مگر اپنی عزت نفس پر کمپرومائز کر کے اپنے سارے خوابوں کو خود آگ نہیں لگانی پڑے گی۔ ہماری بہن نے یہ سب سہا ہے، وہ ایک خالی وجود لیے پھرتی ہے، وہ عورت جس کے چہرے کی مسکراہٹ کبھی جدا نہیں ہوئی، مگر اس نے عزت نفس پر کمپرومائز کیا، اسے محفلوں پر رسوا کیا گیا۔ اس کا شوہر اس کا ساتھ دینے کی بجائے ان تیغ برسانے والوں میں سے تھا۔ میں نے اپنی بیٹی جیسی بہن کی آنکھوں میں ان ٹوٹے خوابوں کی کرسیاں دیکھی ہیں، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا، مگر آپ کے پاس ہے۔ یہ نکاح صرف ایک منگنی کے برابر تھا، نہ ہونے کے برابر۔ ایسے رشتوں کے ٹوٹنے پر غم مت کیجیے، وہ شخص آج نہ چھوڑتا تو کسی دن پھر کسی بات پہ ایشو بنا کر طلاق کی دھمکیاں دیتا، پھر اپنی ماں کے حکم پر طلاق بھی دے دیتا۔ سفیان صاحب بولتے جا رہے تھے اور سب ان کی باتیں سن کر جیسے کسی شہر میں مبتلا تھے، اور کچھ تو شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں تھے۔ آپ نے بہت عمدہ بات کی انکل، اور ہماری بیہ کے لیے اللہ پاک نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اللہ پاک کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ آزماتا ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ سالار نے بھی آگے بڑھ کر ابیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو وہ نم آنکھوں سے مسکراتی سر ہلا گئی۔ جی بھیا، میں سمجھ گئی، تھینک یو انکل، آپ نے میرے دل کی ساری گرہ کھول دی، ورنہ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ میرے دل پر کوئی بھاری بوجھ ہے۔ جب سے یہ رشتہ طے ہوا تھا، ان کی ڈیمانڈ، ان کا ہر معاملے میں منمانی کرنا مجھے عجیب کوفت میں مبتلا کرتا تھا، مگر میں چپ رہتی تھی۔ ابیہ نے نم لہجے میں کہا۔ سفیان صاحب نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ سمینہ بیگم بھی اب چپ ہو گئی تھی، شاید ان کے بھی دل کو یہ بات لگی تھی، کیونکہ سفیان صاحب کی بات سمجھنے کے قابل تھی۔ بیٹیاں کوئی بوجھ تھوڑی ہوتی ہیں جو ایسے ہی اتار دیا جائے۔ سب نے اگلے دن لاہور گھومنے کا فیصلہ کیا، چونکہ ابیہ کی عدت بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کا نکاح ایک ہی دن رہا اور نہ ہی اس کی خلوت صحیحہ ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس پر عدت لازم ہوتی۔ ابیہ کو خوش رکھنے کے لیے سب اس کے ساتھ تھے، مگر دل میں کہیں ایک ملال سا بھی تھا کہ وہ اب بھی ایک جگہ پر کھڑی بس ارد گرد بیزاری سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ راشد پر پڑی، جو کہ اپنی سیکٹری کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے مسکراتے ہوئے آ رہا تھا۔ وہ جیسے ساکت رہ گئی۔ سب کی نگاہیں جب اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گئی تو باقی سب کی حالت اس سے مختلف نہیں تھی۔ اس گھٹیا انسان کو تو میں بتا کر آتی ہوں۔ ماہین غصے سے اٹھ کر جانے لگی کہ ابیہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے واپس بٹھایا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی، وہ نگاہیں چرا کر بولی، مگر تب تک راشد کی نگاہ ان پر پڑ چکی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا۔ تم لوگوں کو کیا لگا تھا مجھے کوئی لڑکی نہیں ملے گی؟ یہ دیکھو میری ہونے والی بیوی، میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، مگر تم لوگوں کی بدتمیزی سے اس بیچارے کا گھر اجڑ گیا۔ اب اسے کون اپنائے گا جس کو اس کے شوہر چھوڑ گیا ہو؟ جس کسی کو بھی پتا چلے گا نا، تھو تھو ہوگی بیچاری، زندگی بھر کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہے گی۔ راشد نے زہر اگلا تھا اور ابیہ نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو نیچے کرتے ہوئے خود کو ضبط کیا، مگر آنسو چھلکنے کے لیے بےتاب تھے۔ گھٹیا انسان، اپنی شکل گم کرو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، ماہین غصے سے بولی۔ سالار نے بامشکل اسے بٹھایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے گندے لوگوں کے منہ لگنے کی، تمہیں میری بہن کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اس کے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ تمہارا لگتا اپنی سیکٹری کے ساتھ پہلے ہی افیئر چل رہا تھا، اور اچھا ہی ہوا یہ رشتہ ختم ہو گیا، ورنہ تم پتہ نہیں کیا کیا ہماری بہن کو اذیتیں دیتے۔ سالار نے اس کے مقابل آتے ہوئے کہا، ہاں چل رہا تھا، مگر مرد تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا، بھورے کی طرح ایک پھول سے دوسرے پھول پر۔ وہ مغرور انداز میں بولا، سب مرد تمہارے جیسے گھٹیا نہیں ہوتے، اور تم نے کیا کہا ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا؟ میں کرنے والا ہوں ان سے شادی۔ شمائل کی بات پر ابیہ نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے بے یقینی سے دیکھا تھا، اور باقی سب بھی بے یقینی سی آنکھیں پھاڑے سے ہی دیکھ رہے تھے۔ شادی میں ضرور ہونا، اب تم دفع ہو سکتے ہو، اور خبردار میری ہونے والی بیوی کے بارے میں ایک غلط لفظ بھی بولا۔ شمائل نے چبا چبا کر کہا، واہ بہت خوب، مطلب ابھی کل شادی ٹوٹی ہے اور اب دوبارہ شادی ہوگی، وہ بھی اتنی جلدی؟ بڑے بے شرم ہو، تم سے ذرا کم ہی ہے، تم تو بے شرم ہونے کے ساتھ ساتھ کم ظرف بے غیرت بھی ہو۔ اس کے علاوہ بھی ڈکشنری میں کوئی گالیاں ہیں تو وہ سب تم پر، اور لعنت بھی ہو تم پر۔
جس نے ایک ڈائمنڈ کو چھوڑ کر ایک پیتل کو اپنایا ہے۔ اس جیسی لڑکیاں نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ پھرتی ہیں۔ شمائل بولتا جا رہا تھا اور سب منہ کھولے اسی کو سن رہے تھے۔ پھر راشد بھگتا جھکتا وہاں سے اپنی سیکٹری کو لے کر چلا گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے پلٹا تو سب کے حیرت سے کھلے ہوئے منہ دیکھ کر ہنس پڑا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو مجھے؟ میں نے کچھ غلط کیا کیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تو ابیا ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا، اور ارد گرد کے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سمجھتے کیا ہیں آپ؟ جوکر ہیں جو انٹرٹین کر رہے تھے سب کو، یا میں آپ کے لیے کوئی کھلونا ہوں جو کھیلنا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ ہاں مجھے غلط شٹ اپ، آئی ہیٹ یو۔ وہ غصے سے بولتی روتی ہوئی باہر کی جانب بھاگ گئی۔ شمائل لب کچلتے ہوئے سر جھکا گیا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ سب بات کرنے کی؟ پہلے ہی وہ دکھی تھی اور آپ نے اور کر دیا، ماہین نے کہا۔ میں نے کچھ جھوٹ نہیں کہا، میں نے کل رات ہی ڈیڈ سے بات کی تھی اور میں واقعی ابیا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں برداشت ہوا کہ اس طرح ابیا کی انسلٹ کرے، اسی لیے میں نے جذباتی ہو کر یہ بات کر دی، جبکہ میں پراپر طریقے سے یہ رشتہ آپ لوگوں کے ہاں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ سر جھکائے بولا، ریئلی؟ او مائی گاڈ، مطلب سچ میں آپ ہماری ابیا سے شادی کرنے والے تھے؟ ماہین نے ایکسائٹیڈ انداز میں کہا، جی بالکل۔ اور جو تھپڑ ابیا نے، اس کا کیا؟ پھر کیا ہوا؟ میں تو ان کی مار کھانے کے لیے دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ تو پھر ایک تھپڑ تھا، شمائل نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو سب کا کہکا ایک ساتھ گونجا۔ شمائل کی ہنسی بھی اس میں شامل تھی۔ شام کو سب بڑوں کی محفل سجی تھی اور سب لوگ لیونگ روم کے دروازے سے کان لگائے کھڑے تھے۔ انکل جی، ہم اپنے بیٹے شمائل کے لیے ابیا کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں اور بڑے بیٹے مہروز کے لیے شاہین کا۔ آپ کی بیٹی ہمارے گھر کی بہو بنے، ہمیں بہت فخر محسوس ہوگا، اور ہمارے بچوں نے یہ خود ہم سے فرمائش کی ہے۔ اگر شاہین بیٹی اور ابیا کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم یہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ سفیان کی بات پر شاہین نے آنکھیں پھاڑے دیکھا، پھر دب سے زمین پر بیٹھ گئی۔ ارے ارے کیا ہوا؟ کوئی مجھے چٹکی کاٹو، شاہین کھوئے کھوئے لہجے میں بولی۔ ماہین نے اس کی زور سے چٹکی کاٹی۔ آؤچ، ظالم لڑکی، جان نکال دی میری، شاہین نے تب کہا۔ لو، خود ہی کہا تھا اور مجھے ہی ڈانٹنے لگی ہو، یہ تو ناانصافی ہے، بس چٹکی کاٹنے کا کہا تھا، کیوں؟ ماہین نے پوچھا۔ میرا دل کر رہا ہے وہ اب بھی جا کر بھائی صاحب کو کہتی مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ شاہین نے ایکسائٹیڈ انداز میں کہا، اف توبہ توبہ، لڑکی کتنی اتاولی ہوئی ہے، چھی چھی۔ ماہین نے اسے چھیڑتے ہوئے کانوں کا ہاتھ لگایا تو شاہین نے اسے ایک زور کی دھپ نصیب کی۔ پھر کچھ دیر کے بعد سالار لیونگ روم میں آیا۔ چلیں آپ سب باہر، آپ کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے، سالار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ابیا کو تھامے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شاہین سے جب پوچھا گیا تو اس سے سر جھکا کر رضامندی دی، مگر ابیا نے فوراً انکار کر دیا۔ لیکن کیوں بیٹا، شمائل میں آپ کو کوئی خرابی نظر آئی کیا؟ سفیان صاحب نے پوچھا۔ نہیں انکل، میں خود کو بھی سمیٹنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کوئی مجھ پر ترس کھا کر شادی کرے، پلیز اب اس پر کوئی بات مت کیجیے، ابیا نے حتمی انداز میں کہا تو شمائل کا چہرہ جیسے بجھ سا گیا۔ بیٹا ایک بار پھر سوچ لو، اس کے بعد اطمینان سے بتا دینا، کل تک کا وقت ہے، اگر آپ ہاں کہیں گی تو ہم باقاعدہ نکاح کر کے جائیں گی، اگر نہ ہے تو تب بھی آپ کی نہ ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ سفیان صاحب نے اس کے سر پر شفقت ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس کے لیے تو یہ فیملی آئیڈیل بن چکی تھی، ہر ایک قدردان اور چاہت سے پیش آتا تھا، اور ایسے لوگ قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ دل نے کہا کہ اقرار کر لے، مگر وہ کسی کی زندگی میں مجبوری بن کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ شاہین کا کل نکاح ہونا تھا تو سب لوگ بہت ایکسائٹیڈ تھے، اور ابیا چپ چاپ ان سب کے بیچ سے نکل کر باہر لان میں آ گئی۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ 2 منٹ کے لیے، شمائل نے اس کے پاس آ کر کہا تو وہ چونک کر پلٹی، پھر غصے سے اس کو دیکھتے اندر کی جانب بڑھنے لگی کہ شمائل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، دور رہے مجھ سے، نہیں چاہیے مجھے آپ کی ہمدردی۔ وہ اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑواتی چیخ کر بولی تھی، آپ سے کس نے کہا میں ہمدردی بھی کر رہا ہوں، محبت کرتا ہوں آپ سے، پچھلے 2 سال سے، شمائل نے کہا تو وہ بے یقینی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو یاد ہے آپ 2 سال پہلے چترال میں کالج ٹرپ کے ساتھ آئی تھی، اور وہاں آپ کا برف دیکھ کر اس قدر ایکسائٹیڈ ہونا مجھے اس قدر بھا گیا کہ میں نے بے اختیار آپ کی اتنی ساری تصاویر بنا لی۔ 2 دن آپ وہاں رہی اور میں آپ پیچھے پیچھے رہا، کہیں آپ کی چپکے سے ویڈیو بنائی تو کہیں آپ کی چپکے سے تصاویر۔ اگلے دن میں آپ سے اظہار محبت کرنے والا تھا، مگر آپ کا ٹرپ اچانک سے واپس چلا گیا کیونکہ چترال کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ ہم لوگ بھی واپس آ گئے، پھر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، مجھے آپ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ میں ہر دوسرے مہینے چترال جاتا تھا کہ کسی طرح مجھے کچھ پتہ چل جائے۔ آپ کی کالج کے بارے میں بھی جاننا چاہا، مگر کوئی انفارمیشن نہیں ملی۔ اور جانتی ہیں اس دن مائیوں کو جوڑے میں دیکھا تو میرا دل جیسے بند سا ہو گیا،
لیکن میں نے سمجھ لیا اور آپ کو دعا دی کہ جہاں بھی آپ رہیں خوش رہیں۔ پلیز یہ مت سمجھیے گا میں نے کبھی دل سے یہ چاہا کہ آپ کو اس طرح ڈیورس ہو۔ آپ کی انسلٹ کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ شمائل اس کا ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے بول رہا تھا اور وہ حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہی تھی، اور دوسری طرف کچھ فاصلے پہ کھڑی ماہی بھی بے یقینی سے سب سن رہی تھی۔ ابیا، اب کیا سوچ رہی ہے؟ ہاں کرتی تھی نا، ایسی محبت تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ شاید ان کی محبت کے قابل اللہ نے آپ کو سمجھا اور ان سے ملانے کی راہیں ہموار کر دی۔ ماہی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ چپ چاپ بنا کچھ بولے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ فکر مت کیجیے، ہاں میں ہی جواب ہوگا۔ ایسی محبت کو کوئی نہیں ٹھکرا سکتا۔ ہماری ابیا تو بالکل بھی نہیں ٹھکرائے گی، کیونکہ وہ بہت سمجھدار ہے۔ ماہی نے شمائل کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ پھر اگلے دن واقعی ابیا نے بھی شادی کے لیے حامی بھر دی تھی۔ اسی شام کو دونوں جوڑیوں کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے بعد وہ رسم پوری کی گئی جو اس کی خواہش تھی۔ شمائل نے اس سائڈ پر آ کر اس کا گھونگھٹ ہٹاتے اس کی فور ہیڈ پر کس کی اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ہر طرف سے اہن اہن کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماہی نے ایک سیٹی بجائی تھی اور سالار نے اسے حیرانگی سے دیکھا تھا۔ پھر مہروز نے شاہین کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دے دیا اور اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا تو وہ جیسے سمٹ سی گئی۔ مبارک ہو، آپ کی محبت میرے دل تک پہنچ گئی۔ مہروز کی خمیر آواز ٹکرائی تو شاہین نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ نگاہیں چرا کر بولی، وہی جو آپ کو سمجھ آیا، آئی لو یو ٹو۔ اپنی مسکراہٹ کو لبوں تلے دباتے ہوئے بولا تو شاہین نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ ماہی نے ایک اور سیٹی بجائی۔ ارے واہ، کمال ہی ہو گیا! مطلب میری بہن کو محبت تھی اور آنکھوں نے اس محبت میں آئی لو یو بولا اور آپ نے زبان سے آئی لو یو ٹو بول دیا۔ اس کو کہتے ہیں دل سے دل تک رسائی۔ ماہی نے چہک کر کہا تو سب لوگ مسکرا دیے اور شاہین جھک کر سر جھکا کے پھر دونوں دلہا حضرات اپنی اپنی بیگمات کو لے کر آئس کریم کھانے کے لیے چلے گئے۔ چلیے نا بیگم صاحبہ آپ بھی، سالار نے اس کے کان میں کہا تو اس نے مڑ کر اسے ایک ادا سے دیکھا۔ چلیے، مسکرا کر بولی تو سالار پر جیسے شادی مرگ کاری ہو گیا۔ وہ جلدی سے اس کو لے کر باہر کی جانے پڑا۔ بائک پر چلتے ہیں نا؟ وہ سپورٹس بائک کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شور، سالار نے کہا، پھر اپنی بائک نکالی۔ وہ بائک ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور پیچھے بیٹھی ماہین خوشی سے چیخیں مار رہی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر وہ خود بہت خوش تھا۔ کتنے عرصے کے بعد وہ اس کے ساتھ یوں بیٹھی تھی اور اس طرح خوش ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ایک دم بیٹھے ہوئے اسے زور سے ہک کر کے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وائفی، اگر آپ اسی طرح حرکتیں کریں گے نا تو میرا دل پتلیوں سے باہر آ جائے گا اور ہو سکتا ہے بائک روک کر رومانس شروع کر دو، سالار نے کھمبی لہجے میں کہا تو وہ تھوڑا سا اوپر ہوتی اس کے رخسار پر لب رکھی۔ یہی تو میں چاہتی ہوں، ساتھ ہی دھیرے سے اس کے کان میں بولی اور اس کے لب سالار کے کان کی لو سے مس ہوئے۔ اوہ میری جان، کیوں میری جان نکالنے پر تلی ہو؟ سالار نے بائک کو ایک سائڈ پر کھڑے کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہاں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ کوئی اکا دکا گاڑی کافی دیر کے بعد گزر رہی تھی۔ آگے آؤ میری جان، سالار نے کہتے ہوئے اسے اگلی سائڈ پہ بٹھایا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور دونوں میں 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ پھر آہستہ پھر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے گیا اور آج اس نے ایک بار بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس کی ہر انداز سے اس کی رضامندی ٹپک رہی تھی۔ کیا خیال ہے رخصتی کروا لوں؟ اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے قریب تر کرتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، دادا جی نے بولا ہے کہ سب کی رخصتی ایک ساتھ ہوگی، وہ بھی عید کے بعد۔ اب آپ 3 مہینے تک انتظار کیجیے، مجھے یوں ہی ہر رات یہاں لے کر آئیں گے اپنی بائک پر، پھر میں مانوں گی، ورنہ اپنے دل تک رسائی نہیں دوں گی آپ کو۔ وہ اٹھلا کر بولی۔ او ریئلی میری جان، میرے دل کو تمہارے دل تک رسائی پہلے ہی حاصل ہے، تمہارے دل کو میرے دل تک، اب یہ جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ اس کی ناک سے اپنی ناک کو مت کرتے ہوئے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنستے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اس کے گلے لگی تھی اور سالار یوں ہی بائک چلانے لگا۔ جو اکا دکا کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے وہ ان دونوں پاگلوں کو حیرانگی سے دیکھتے باتیں کر رہے تھے، مگر انہیں کون سی پرواہ تھی۔ پھر دونوں نے ایک ہی آئس کریم دے کر کھائی۔ سالار اس کے ساتھ حقیقتاً بچہ بنا تھا۔ ایک بات بتائیے، آپ نے نیتا سے شادی کیوں ختم کی؟ کیونکہ اس کے ساتھ وہ بانڈنگ نہیں تھی میری جو تمہارے ساتھ تھی۔ اس کے ساتھ رہ کر بھی میں تمہیں یاد کرتا تھا، پھر میں نے ایک دن اسے کہہ دیا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے سمجھا اس بات کو، ویسے بھی اسے لگتا تھا کہ ہم دونوں مس میچ ہیں، کیونکہ اسے ایک ایسے انسان سے شادی کرنی تھی جو اس کے دل کی بات بنا کہے جانے، اور میں سمجھ ہی نہیں پاتا تھا اس کو، جبکہ تمہیں میں ہر طرح سے سمجھ جاتا تھا، تمہارے بنا کہے تمہیں سمجھ جاتا تھا۔ محبت مجھے بھی تم سے تھی، مگر میں شاید ڈرتا تھا کہ میں جس کو اپنی گڑیا کہتا ہوں اسی سے شادی کرتا کیسا لگوں گا، مگر پھر کہتے ہیں نا، جب دل لگا لیا تو نبھانا تو پڑے گا، بس نبھا رہے ہیں اور ہمیشہ نبھاتے رہیں گے۔
اس کی گردن میں بازو حمل کرتے ہوئے بولا۔ جواباً وہ مسکراتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھتی، آسودہ انداز میں آنکھیں موند کر اس کی دھڑکنوں کو سننے لگی، وہ دھڑکنیں جن پر صرف اس کا حق تھا، ہر دھڑکن جیسے اس کے نام کی مالا جپ رہی تھی۔ دل نے دل تک رسائی حاصل کر لی تھی، بنا کہے وہ ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو سن کر اپنی محبت کو محسوس کر سکتے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ سے بائک پر بیٹھے اور بائک ہوا سے باتیں کرتی جا رہی تھی اور ماہین خوشی سے چلا رہی تھی۔ ختم شد۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور سب سے بیسٹ جوڑی آپ کی کون سی تھی۔ اللہ حافظ۔